अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। और साथ ही इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि आज के माशरे में, आज के दौर में जिस तरह से ख़वातीन को हर जगह पर नुमाइंदगी दी जा रही है और नुमाइंदगी मिल भी रही है, इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो हमारी हुकूमत को भी जाता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को भी जाता है कि इन्होंने जितना ख़वातीन को नुमाइंदगी दी, ख़वातीन को आगे लाने में जो है वो मदद फराम की, आज से पहले जो है वो ऐसा देखने में नहीं आया। और आप देखते हैं कि बहुत सी MPAs, MNAs और जो है वो बड़े ओहदों पर जो शख्सियात हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ जो है वो ख़वातीन ही हैं। एक ऐसी ही खातून आज मेरे शो में मेहमान हैं जिन्हें आप सब लोग जानते हैं, जो ना सिर्फ जो है वो पॉलिटिशियन हैं और एक अरसे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बल्कि सारा हिस्सा ही जो है वो पॉलिटिक्स को दिया, बट वो ऐसी पॉलिटिशियन नहीं है कि जिनको देख के ये कहा जाए कि ये पॉलिटिक्स करती हैं। वो बड़ी प्यारी खातून है और पॉलिटिक्स से हटके उनका सबसे जो अहम फरीज़ा है वो लोगों की खिदमत है, यानी खिदमत खल्क है। पॉलिटिक्स असल में लफ्ज़ जो पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो खिदमत खल्क ही इसका मायने लेना चाहिए, लेकिन अक्सर औकात ये मायने जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट कुछ शख्सियात हमेशा से ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर ये लगता है कि ये पॉलिटिशियन नहीं बल्कि खिदमत खल्क के लिए जो है वो इस लिए सामने आए हैं और ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। ख़वातीन के लिए बहुत सा काम किया। आज हम बात करेंगे उनके साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ है, MPA हैं सादिया सुहेल राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा और इतना अच्छा तारुफ कराने का। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, आपकी स्ट्रगल, माशाल्लाह आप जैसी तालीम याफ्ता ख़वातीन जब मीडिया पे आती हैं और मीडिया फेस बनती हैं तो हमें बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। बहुत शुक्रिया मैम, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे ये बताइएगा, ख़वातीन के लिए आपने बहुत काम किया, बहुत अरसे से आप काम कर रही हैं। आज अगर हम अपने माशरे में देखें तो ख़वातीन को बहुत बड़े मुकाम जो है वो दिए गए, बड़े अच्छे लेवल पे ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वही फरसूदा चीज़ें और फरसूदा रस्में जो आज भी हमारे माशरे में कायम है, तालीम की जो है वो कमी के बाइस कि ख़वातीन को बिल्कुल घर में बंद भी कर दिया जाता है, उनको सिर्फ काम में भी लगा दिया जाता है, मगर ये परसेंटेज काफ़ी हद तक कम हुई। जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई, ख़वातीन ने बाहर निकलना शुरू किया तो फिर उनको बहुत से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा। अब हालात यहाँ तक नौबत जान पहुँची है कि ख़वातीन के लिए बाहर निकल के काम करना मुश्किल हो गया। सब लोगों ने ऐसा ही पेंट कर दिया कि एक खातून को बहुत मुश्किल जो है वो पड़ती है जब वो बाहर निकलती है। नो डाउट अबाउट इट, हम भी बाहर निकलते हैं और एक अरसे से बाहर निकलते हैं, बचपन से शायद जो है वो ये काम कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भी और फिर इस तरह भी। आप क्या समझती हैं बीइंग अ लेडी कि इस वक्त में जो ये हालात हो रहे हैं ये क्रिएट हो रहे हैं या फिर वाकई हमारे माशरे में बेरारवी जो है वो फैल चुकी है? बहुत शुक्रिया। और नबीहा, ये बहुत अहम मौजू है, हमारे क्या सवाए सियासत की कोई दूसरी बात नहीं होती। मैं आपके चैनल को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जिन्होंने ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट चूज़ किया। देखिए, हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, डीप रूट्स में जी, कि इन तमाम मामलात की वजूहात क्या हैं। आज हमें एकदम से क्राइम्स बढ़ते क्यों नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन की हरासमेंट के केसेस ये क्यों मंजर आम पे आ रहे हैं, और इससे पहले क्या नहीं थे, यहाँ मंजर आम पे नहीं आए थे। सही। एक तो ये कि जो मंजर आम पे आने की जो शरह में इजाफा हुआ है उसकी वजह ये एक मोबाइल फ़ोन है। आप इससे आज सोशल मीडिया आपके हाथ में है, आप जाते हैं एक वीडियो बना लेते हैं। अफसोस ये है कि अगर कोई हादसा या वाक़या हो रहा होता है, लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनाने पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। सही। और वो बनाया और वो आपको नज़र आ गया कि ये चीज़ हुई है। ये माशरे में ये चीज़ें हमेशा से रही हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इसका अवेयरनेस लोगों तक पहुंच नहीं थी। अक्सर तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते थे। सही। और आज रुझान बढ़ गया है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग रिपोर्ट करते हैं इन केसेस को, इसलिए ये सोशल मीडिया उसको बहुत ज़्यादा लेके आता है मंजर आम पे, जिसकी वजह से ये केस आपको पता चलता है कि ये केस हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और इसमें इसका बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं, हमारा अलमिया ये रहा कि वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी चाल भूल गया। हमारा अलमिया ये रहा कि हमने औरत के हकूक़ की जब बात की तो हमने आइडियलाइज किसको किया, यूरोप को। हमने, हमारे पास ऐसी यूरोप के नुमाइंदे या आप समझे NGOs के नाम पे लोग आए
جنہوں نے بتایا کہ جی آپ کے پاس تو عورت کا رائٹ ہی نہیں ہے, آپ تو عورت کو آزادی دے ہی نہیں رہے, اور آپ کو آزادی دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے, جبکہ ہمارا وہ معاشرہ تھا جہاں عورت کی عزت خاندان میں, گھر میں ماں کی عزت, بیٹی کی عزت. سب سے بڑی مثال میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اسوائے حسنہ دیکھ لیں, اس میں جس طرح وہ اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے, اپنے کندھوں کی چادر ان کے لیے بچھا دیا, کملی بچھا دیا کرتے تھے. رسپیکٹ جو اسلام نے عورت کو دی, حقوق دیے, اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہی نہیں جاتی. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم جب برابری کی بات کرتے ہیں نا, ہم جب عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم نے بحث کو کس طرف کر دیا, ہم نے مرد اور عورت میں مقابلہ قرار دے دیا. اچھا ان میں مقابلہ ہے, یہ دو فریق ہیں, دشمن ہیں ایک دوسرے کے, اور ہم مرد نے عورت کو دشمن اور عورت نے مرد کو دشمن سمجھ لیا, جبکہ حالات یہ نہیں ہے. ہم ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, ہم دونوں نے معیشت چلانی ہے, ہم دونوں نے گھر چلانا ہے, اور ہم نے فریق نہیں ہے. دیکھیں برابری ہے ہی, ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماں کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو باپ کی نسبت 3 درجے بلند رکھا, تو میں کیوں برابری کی بات کروں, مجھے تو اللہ نے زیادہ عزت دی ہے. بالکل ٹھیک. اور شوہر کی حیثیت سے مرد کو آپ کا نگہبان بنایا, گارڈین بنایا, تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا, تو مجھے کیوں برابری چاہیے. ہم اگر اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں تو معاشرے میں یہ چیزیں پیدا نہ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ نبیہا تعلیم کے ساتھ تربیت کا ضروری ہے, بالکل غائب ہو چکا ہے, اسی کا فقدان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ مائیں نہیں آ رہی, جو مائیں جو ہیں وہ لوری دیتے ہوئے وہی والی بات آ گئی کہ جو ہے وہ ابراہیم الحق جو ہے وہ ایک جگہ پر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلے مائیں لوریاں دیتی تھی تو اللہ اللہ کہہ کے جو ہے وہ سلا دیتی تھی بچے کو نا, آج جو ہے وہ ہم کچھ اور ہی کر رہے ہیں. اور بچے بھی تو جو ہے وہ نئی نئی ورائٹیاں جو ہے وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ رات کو جو ہے وہ کارٹون دیکھے بغیر سوتے نہیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ماؤں کی توجہ جو ہے وہ بچوں پر ہے ہی نہیں. ماؤں کی توجہ ساری کی ساری کنورٹ ہو گئی. آپ نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے, موبائل ٹیب آن کر دینا ہے. آپ نے جو بچوں, دیکھیں ایک گھر کا سسٹم تھا, دادا دادی, نانا نانی, وہ کیا ہوتا تھا, بڑے بزرگ بچوں کی نگہداشت کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں ایسی بیٹھی, چھوٹی سی تھی, بیٹھ کے نا کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگیں ہلا رہی تھی مسلسل. میری بڑی پھپھو پاس بیٹھی, مجھے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی, مجھے انہوں نے ڈانٹا. مجھے نے کہا بیٹا یہ بالکل اچھی بات نہیں ہوتی بیٹھتے ہوئے ٹانگیں ہلانا. ہمارے والد بتاتے تھے پانی پینا بیٹھ کے پیو, اطمینان سے پانی دیکھ کر پیو, کپڑے جھاڑ کے پہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, صفائی ستھرائی, بڑوں کا عادت, بڑا آ گیا آپ کھڑے ہو جائیں, سلام کرنا ہے. آج میں یہ کلچر دیکھتی ہوں کہ خواتین ہنستی ہیں, میرا بچہ تو بڑا بدتمیز ہے, سلام ہی نہیں کرتا, یا اس کو اردو نہیں آتی. یہ چیزیں فخری. ہم اپنی روایات کے خلاف جو ہے نا, کبا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی چال بھول گیا, تو پھر کیا ملے گا معاشرے میں. تو وہی ہم نے جو ہمارے پاس ایک معاشرتی رویے تھے, معاشرتی اقتدار تھی, ہم نے ان کو تو پسے پش ڈال دیا. ہم نے کہا جی گورے بھی خاتون کو, ہم نے آزادی کیا سمجھا کہ ہم اپنے لباس کو کم کرتے چلے جائیں, ہم ایک دوسرے کی عزت نہ کریں, ہم مرد کو برابر کی گالی دیں, کریں گے ہم اتنے زیادہ عزتدار ہوں گے. بالکل, ہم نے یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا جو مرد ہے وہ میرا باپ بھی ہے, جس کا سر پہ میرے سایہ ہے, تو آپ حفاظت میں ہے. میرا بھائی جو میرا گارڈ بھی ہے, جو میرا شوہر بھی ہے, جو میرا شوہر ہے وہ میرا دوست ہے, ساتھی ہے, میرا فائنینشیل سپورٹر ہے. وہ اس کی ساتھ مل کر میں زندگی کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکتی ہوں. اس سے اپ ہونے کی تو, اپ گریڈ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ نے دیکھیں ایک چیز جو ہے نا وہ عورتوں کو تسلیم کر لینی چاہیے سعدیہ صاحبہ, اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو مرد کا درجہ بلند ہے. دیکھیں ہر جگہ پر آپ کا جو وہ نگہبان ہے, اللہ نے کہہ دیا. ہمیں جنگ میں تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے. دیکھو اللہ نے اگر ماں کی حیثیت سے آپ کا درجہ 3 درجے بلند کر دیا باپ سے, صحیح بات ہے, لیکن باپ کو بھی جنت کا دروازہ, اگر ماں قدموں کے تلے جنت ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے. بالکل صحیح. اللہ نے بڑا خوبصورتی کمپنسیٹ کیا. اگر شوہر آپ کا مزاجی خدا ہے اور آپ اس کو تابع کرنا آپ پر فرض ہے, تو آپ کے فرائض پورے کرنا بھی. ادب ختم ہو گیا معاشرے سے, جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے یہ عدم برداشت. دیکھیں ہم, آپ ٹریفک دیکھ لیں, ایک دوسرے کو ہم راستہ نہیں دینا چاہیں گے, پھنس جائیں گے, وہاں کھڑے ہو کے لڑیں گے,
لیکن ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ سے جو ہے ہم راستہ دینے کی اور آپ کی اس لڑائی سے پیچھے کتنی لمبی کتار بن جائے گی, آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے. بالکل, ہم میں نا ایز اے معاشرہ, ایز اے قوم عدم برداشت کی شدید کمی آ گئی ہے. ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف کرنا, درگزر کرنا, ہمسائے کے حقوق ہوتے تھے. آج آپ کو کوئی ہمسایہ کسی بچے کو کچھ کہہ دے, گولیاں چل جاتی ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. بالکل. تو کیا وہ زمانہ جاہلیت میں بکری کو پہلے پانی پلانے والا معاملات یہ ہم وہیں جا رہے ہیں؟ خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہر حکومت نے جو ہے وہ اس کے لیے پالیسیز بنائی ہیں کہ خواتین کو پروٹیکشن کیسے دی جائے, خواتین کے لیے کیا کیا امینڈمنٹس جو ہے وہ کی جاتی ہیں, بٹ پھر پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ وہ چیزیں بس بنی رہ جاتی ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ قانون کی بات کریں نا تو پاکستان جو ہے نا اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے. لیجسلیشن بہت ہوئی ہیں, لیکن بات کہاں آ کے رکتی ہے, اس کی انفورسمنٹ نہیں ہے لاز کی. صحیح. اور اس میں ادارے جو ہیں, اب میں آپ کو بتاؤں, جب ایک لا پاس کیا اس میں لازمی تھا کہ ہر ورکنگ پلیس پہ ایک ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے تاکہ خواتین کو اس حوالے سے کوئی ایشو آتا ہے اور اس کے رولز جو ہیں وہ واضح پلیس پہ انٹرنس پہ لگے ہوں کہ پتا ہو کہ اگر ہم کسی خاتون کو ہراس کریں گے یا ہم کسی قسم کا کوئی عمل کریں گے تو اس کی کیا سزائیں. بالکل. اور یہ بات کس حد تک جا سکتی ہے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ سوائے چند گورنمنٹ کے اداروں کے تو کوئی کمپنی یہ لگانا پسند نہیں کرتی. اداروں میں یہ کمیٹیاں موجود ہی نہیں ہیں اور کوئی ایسا میکنزم کہ ان کو چیک کیا جاتا. صحیح. اچھا, اس کے بعد جو ایسے کرائسس سینٹر جو کسی عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے یا اس کا ریپ ہوتا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایک فرسٹ آپ کی FIR اور سیکنڈلی آپ کا میڈیکو. ہمارا سسٹم یہ تھا کہ FIR تو کٹنے میں دیر, دوسرا پارٹی موسٹلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, زیادہ انفلوئنس کرنے والے ہوتے ہیں, پھر میڈیکو کے لیے ڈیلے, اور جب فزیکل ایویڈینس اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے کرائسس سینٹر بنائے گئے جس میں 1 ونڈو آپریشن تھا, جس میں آپ اپنا پولیس رپورٹ بھی کروائے, میڈیکو بھی, آپ کو لائر کی فیسلٹی بھی, ریہیب کرنے کے ریہیب سینٹر بھی, اگر آپ کو شیلٹر چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ ہوگا. یہ تمام, لیکن ملتان میں ایک بننے کے بعد کام رک گیا. لیکن میں آپ کو اچھی خبر یہ دے رہی ہوں کہ PTI کی گورنمنٹ, کیونکہ ہماری پریورٹی خواتین کو تحفظ اور ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام تھا, جو ہم نے کمٹمنٹ کیا, جو میرے پرائم منسٹر کا ویژن تھا, جو میرے CM کا ویژن ہے, وہ اسی چیز کو لے کے ہم نے جو وومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کو ہم نے 36 اضلاع میں اس کو کرائسس سینٹر, جو دارالامان تھے, جو ایسی بلڈنگیں تھیں, ان سب کو انڈر 1 امبریلا لا کے کرائسس سینٹر ڈکلیئر کیا. اور اس کے بعد ہم نے خواتین کی ایک ہیلپ لائن جو پولیس سے لنکڈ ہوگی. ذرا سا آپ موبائل پہ وہ ویب اپنا ایپ آپ اگر خواتین کر کے ہو, کہیں بھی آپ مشکل میں ہو, آپ محسوس بھی کر رہے ہوں, تو اس سے فوراً پولیس کو اطلاع جائے گی, پولیس آپ کو لوکیٹ کرے گی, پولیس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. ہم نے میک شور کیا ہے کہ تھانوں میں ڈیسک جو ہے خواتین کے ڈیسک, کیونکہ خواتین کو کمفرٹ لیول ہوتا ہے خواتین کے ساتھ, بہترین چیز ہے. اور اس میں پولیس میں زیادہ فورس خواتین کی ڈالنے کے لیے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں عام طور پہ یہ قانون بنے ہوتے ہیں, ایپس بنی ہوتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے اس کا جو ہے اس کی کمپین رن کرنا شروع کی ہے. ہم نے بچیوں کے انسٹیٹیوٹس میں, کالجوں میں, اسکولوں میں, تاکہ ہم انہیں اویئرنیس کمپین دے سکے اور وہ خود بھی ان کو پتا ہو اور آگے وہ بات پھیلائی بھی. میڈیا کا بھی امپلیمنٹ ہو چکا ہے یا جی بالکل امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اور اس ٹائم ہم لاہور کی 10 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں وہ ہم سیف سٹی کے ساتھ, پولیس کے ساتھ ہم اویئرنیس کمپین کر رہے ہیں, بچیوں کو اس چیز پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں بچیوں کو سیلف ڈیفینس سکھانا چاہیے. اور ہمارے سسٹم میں خاص طور پہ پولیس کے اور ہم سب کو ایز اے معاشرہ نبیہ واچ ڈاگ کا رول پلے کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. مینار پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. 400 لوگ اگر ایک کرائم کرتے ہیں, 400 لوگ حملہ آور کرنے والے تھے, تو کوئی 4 بچانے والے نہیں تھے جنہوں نے ایفرٹ کیا. ایسی جگہوں پہ جو سینسیٹیو جگہیں ہیں, جہاں ایسے امکان ہیں, وہاں پہ پولیس کو اپنا انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. ہم نے 9 سے لے کے 11 تک
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کو شامل کیا. دیکھیے ہمارا المیہ کیا تھا, ہم نے اپنے اصل ہیروز کو نہیں پہچانا. ہم بہت فینٹیسائز ہوتے ہیں, کوئی بھی گورا ہو اس کا نام ہم جتنا بگاڑ کر لیں اور اس کو ہم آئیڈیل کنسیڈر کر لیں. ہمارے پاس اپنے اتنے زبردست ہیروز ہیں, اپنی ایک پہچان ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ فخر کرنا چاہیے. ایک وقت تھا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں آپ شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کے جائیں گے؟ ایک ہم کمپلیکس تھے, غلامانہ صحت ذہن کے, سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی کسی ہوئی ہے, اور ہم ایسے بیٹھے ہوئے خادم حسین بن کر ان کے ٹائم ان کی طرح سے جیسا سمر کے جاتے تھے کہ انہیں پسند آ. ہاں, ہم ان کی غلامی کریں. لیکن آج آپ فخر سے, آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ آج فخر سے شلوار قمیض پہنتی ہے, نیچے وہ پشاوری چپل پہنتی ہے, کیونکہ ان کے پرائم منسٹر نے یہ کر کے دکھایا. ان کے پرائم منسٹر نے جو ہے نا بات کی دوستی کی, کسی کی ضرورت تھی کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں, باکردار ہوتے ہیں, اور اپنے ملک کے مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. جب افغانستان کی بات ہوتی ہے, امریکن کو شکست ہوتی ہے, اور جو ایک سٹانس تھا 20 سال پہلے بھی پرائم منسٹر عمران خان کا, وہ سچ ثابت ہوتا ہے, مسلم امہ کی جیت ہوتی ہے. اور وہ ایک یہ جو ایریا ہے یہاں پہ مسلمان ایز اے کمیونٹی اسٹرانگ ہوتے ہیں, تو ایک ایسا سوچا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج امپروو ہونے میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان, اس کو ڈیمیج کیا جائے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سعدیہ صاحبہ, یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے. اپوزیشن میں کوئی بھی بیٹھا ہو یا حکومت کسی کی بھی ہو, یہ تو وہی والی بات ہو گئی نا کہ آس پڑوس میں جب آمنے سامنے جو دو سوتنیں آتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آگے کرنے کے لیے اور ایک اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی لیکن نبیہ میں سمجھتی ہوں اپوزیشن کرے ضرور کرے, اس طرح کی سچویشن ہوتی رہتی ہیں, یہ تو چلتا رہے گا. آپس میں ایک دوسرے کو تنقید کریں, جو مرضی کریں, حکومت میں کہتی ہوں پاکستان کی ہیں سب جماعتیں, پاکستان کے لیے سوچیں, مل بیٹھ کے کچھ کریں, مفاد پہ نہیں, مفاد پہ سمجھوتا نہیں, پاکستان کے مفاد میں, اپنی قوم کے امیج میں, اپنے ملک کے امیج میں. یہ ہم سب کی شان ہے. دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم سب جماعتیں ہیں, ورنہ ہماری باہر کیا اوقات ہے. یہ ساری عزت اس ملک نے دیا اللہ کے بعد. تو ہمیں اپنے ملک کی قدر, آزادی کی قدر. دیکھیں کشمیر میں جو حال ہو رہا ہے, بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی, اور بڑی ایک پرسنالٹی نے جو ہے وہ یہ بات کہی, اور مجھے یہ پڑھ کے پہلی دفعہ یہ محسوس ہوا کہ آج میں سمجھی ہوں کہ آزادی کس کو کہتے ہیں. آزادی جو ہے وہ آزادی آزاد پھرنے کا نام نہیں ہے, آزادی ذمہ داری کا نام ہے. جس نے یہ ذمہ داری جس نے ذمہ داری قبول کر لی وہ آزاد ہے. وہ آزاد, اپنے حقوق اور فرائض دونوں کو ساتھ لے گے. آزادی یہ نہیں آپ مدر بدر آزاد ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, آپ باجے بجائیں, خواتین کو چھیڑیں, بدتمیزیاں کریں, آپ اپنی ماں بہنوں کی عزت کو پامال کریں. دس از ناٹ فریڈم, اور دس از ناٹ آزادی, اور نہ ہی آزادی اظہار کا وہ بات ہے. کچھ نہیں ہے, یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ذمہ داری ہے جب کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے. اسی طرح شادی ہے, جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں, ڈھول ڈمکے, لیکن کوئی نہ بیٹی کو بیٹھ کے سمجھاتا ہے, نہ بیٹے کو بیٹھ کے سمجھاتا ہے کہ زندگی کو گزارنا کیسے ہے. اگر جو ایسے کپلز ہیں آپ کی فیملی میں جو جن کی زندگی 25-25 سال 30-30 سال انہیں ساتھ اکٹھے ہو گئے, وہ اپنی بات شیئرنگ نہیں کرتے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے. وہ نیولی میرڈ کپل کو بٹھا کے سمجھاتے نہیں کہ بیٹے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر آپ نے جو ہے وہ غور کرنا ہے تو آپ کی زندگی سموتھ رہے گی. نبیہ ہم نے اس کو بنا دیا سٹگما, ہم نے اس کو شجر ممنوع قرار دے دیا کہ ہم ان ایشوز میں بات نہیں کر سکتے. ہم اپنے بچے کو, بچیوں کو جہیز دیں گے, زیور دیں گے, اچھا کپڑا دیں گے, سب کچھ دیں گے, اچھی تربیت نہیں دیں گے, ان کو زندگی گزارنے کا وہ سلیقہ نہیں دیں گے. اچھا یہ نہیں سکھائیں گے, یہ جو اتنا یہ سکھا کے بھیجیں گے جو اتنے مہنگے برتن لے کے دیے نا, اس کو صرف کبھی نکالنا, اس کو یہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دینے, اور اگر اس میں سے کچھ بھی ٹوٹ گیا نا تو تم نے شور مچا دینا ہے. بالکل, اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. اس کا مطلب رشتوں کی قدر تو ختم ہو گئی نا. میری نند ہے, ان کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے ہماری, سی اے کیا اس نے, زبردست پوزیشن. جب اس کی شادی ہوئی نا تو سب رشتہ دار پوچھے آپ نے کیا دیا کیا دیا. میری نند نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا میں نے اس کو سونے کے ہاتھ دے دیے. وہ اپنی زندگی خود بہترین, الحمدللہ ابھی وہ ایک
زبردست پوسٹ پہ ہے, اس کا ہسبینڈ بھی بہت ہی کوالیفائڈ ہے, ماشاء اللہ اسپینڈنگ اے ونڈرفل لائف. تو میں سمجھتی ہوں آپ اپنے بچیوں کو ہنر دیں, صلاحیت دیں, اسکل دیں, اعتبار دیں, عزت نفس دیں, ان کو عزت سے یہ دے کے, وقار دے کے, یہ کانفیڈنس دے کے رخصت کریں کہ تم گھروں میں تمہاری اپنی بھی عزت ہے, تمہارا نام ہے, تمہارے خاندان کا نام ہے, تم نے غلط چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا اور غلط چیز ڈیمانڈ بھی نہیں کرنی. آج جو بہویں گھر میں آتی ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کو جو ہے وہ اپنا شعار سمجھتی ہیں کہ جی ہاں خامد کی عزت نہیں کرنی تو آپ کا خامد آپ کے کنٹرول میں. اچھا, اب کانسیپٹ کیا آ گیا یہاں پہ سعدیہ صاحبہ کہ جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کا اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا, اگلا بندہ اس سے ڈرے گا. بالکل اپنا خوف کریٹ کرنے کے لیے کہ میری دہشت قائم رہے, اوئے میں کسی کی بات نہیں سنتی ہوں, میں اپنے گھر پہ ایسے نہیں آئی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس کی خوف کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. یہ تو کسی نے سمجھا کے بھیجا ہی نہیں, انہوں نے تو یہ سمجھا کے بھیجا کہ بیٹا یہ تو برانڈیڈ کپڑے جو دے رہے ہیں نا کسی کو کرنے کے لیے نہ دینا, جلا دیں گے. دیکھیں مطلب یہ حالات ہو گئے ہیں. اپنی نندوں کو یا اپنے جو ہے وہ ساتھ والے لوگوں کو آپ نے اپنے کپڑے نہیں دینے, اپنی چیزیں نہیں دینی, اور ان کی چیزوں پر جو ہے وہ آپ نے نظر رکھنی ہے, دھیان رکھنا ہے کہاں آ رہا ہے بھائی کیا لے کر. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ایک جو خاتون ہے نا جس کو بہو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی ہے, اور سارے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں نا وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں, چاہے کوئی اس میں اس کا اچھا سجن بھی ہو, کوئی اس کا دوست بھی ہو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ماؤں کا ہاتھ ہے. مائیں کہتی ہیں بیٹا شوہر نے تھپڑ مار دیا, زور سے اونچی آواز سے بولا ہے گھر آ جاؤ, ہم تمہیں جو ہے وہ بٹھا لیں گے. تو اگر آپ کو گھر ہی بٹھانا تھا تو پھر آپ نے اتنا پیسہ لگا کے اپنی بیٹی کو وہاں پہ بھیجا کیوں تھا؟ اور عدم برداشت, ایک دوسرے کی برداشت. دیکھیں میں الحمدللہ میری شادی کو کافی زیادہ سال ہو گئے, میری ساس سے میرا آئیڈیل ریلیشن تھا, میرے ان لاز سے. میں نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ اگر ڈانٹتی تھی سمجھاتی تھی تو میں سمجھ رہی تھی کہ میری ماں بھی تو مجھے ایسی ہی روکتی ہے. یہ دیکھیں میری نندیں پڑھی لکھی خواتین, انہوں نے انتہائی محبت سے کبھی کوئی اصلاح کے لیے بات کی تو ہمیشہ پازیٹیو لیا, ان سے پیار. وہ ایک فیملی تھی جس میں گئی, آج میں اسی فیملی کا حصہ ہوں اور وہ میری فیملی ہے. پیار کا, عزت کا. میرے ہسبینڈ گھر پہ نہ بھی ہو ان کو میٹر نہیں کرتا, ان کو میں چاہیے ہوتی ہوں, میرے سے اتنا پیارا رشتہ ہے. حالانکہ بہن بھائی کیا کرتے ہیں, ہمارا بھائی گھر میں ہوگا تو ہم جائیں گے بھابھی سے مل کے, ایسا الحمدللہ. میں اللہ کا, اور اللہ میاں نے مجھے 2 بچے, میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف سے 2 بچے تھے. اچھا, ستیلے سگوں کا بھی میں کانسیپٹ, میرے والد نے بھی 2 شادیاں کی, ہم میں بہن بھائی ہم 2 ڈفرینٹ ماؤں سے ہیں, لیکن ہمارا پیار الحمدللہ وہ لوگوں کے آگے مثال تھا. یہ میرے باپ کی تربیت تھی. میں نے ان بچوں کو, وہ بچے میرے اپنے بچوں سے زیادہ میری عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کیونکہ محبت جو ہے نا, محبت چاہیے, کوئی ستیلا سگا نہیں ہوتا, ماں ہوتی ہے. اور بہن بھائی بس میں اگر آپ ذہن سے یہ خناس نکال دیں نا, اصل میں مائنڈ کی گیم ہے, ساری چیزیں صحیح ہوتی ہیں, نیگیٹیوٹی آلریڈی وینش ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں صرف سمجھنے کی, یہ تربیت کی ضرورت ہے. آج یہ ماؤں کو اشد ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی, بیٹوں کی بھی, کہ وہ بیویوں کو غلام یا نوکرانیاں نہ بنانے کے لیے نہیں وہ آئی ہیں, کہ وہ آپ کی عزت ہیں, آپ کی بیٹر ہاف ہے, آپ کے ساتھ ان کا بھی پورا حق ہے, لیکن ان کی بھی رکھیں اور بیلنس کریٹ کریں. اچھا, کسی بھی لیول پہ ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں نا, اب یہ بات چھڑ گئی ہے تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہم دے دیں, تاکہ ہماری جو سننے والی ناظرین ہیں, نئی نویلی دلہنیں گھر میں آئی ہیں, یا کوئی بھی ایسے معاملات جس گھر میں چل رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ان کو ایک پوائنٹ مل جائے کہ اگر ہو سکتا ہے ہم اس پوائنٹ کو فالو کریں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. تو یہ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ نئے آئے ہیں, دیکھیں سب کو آپ خوش نہیں کر سکتے, سب خوش رہ بھی نہیں سکتے. آپ کی خاموشی وہ واحد ہتھیار ہے جو آپ کی عزت کروا دیتی ہے. میری والدہ مجھے بتاتی ہیں کہ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی تو ان کا سسرال میں, کیونکہ ہماری خان فیملی تھی, میرے فادر خان تھے, وہ سید فیملی سے آئی تھی, بہت پردہ کرتی تھی, اور خان فیملیوں میں بھی پردہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کانسیپٹ کچھ اور تھا, وہ بڑی عبادت گزار, اور اب تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے, وہ اب تک عبادت میں جو ہے وہ ریاضت میں اپنی زندگی گزارتی ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں بولتی نہیں تھی, کوئی مجھے کچھ کہتا تھا یا بولتا تھا تو میں آگے سے جواب نہیں دیتی تھی, میں کہتی تھی جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو وہ بات ختم ہو جاتی تھی. اور میری آج تک میرے سسرال والوں سے کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی,
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ خاموشی اختیار کر جائیں نا تو آپ کی عزت کوئی گھاٹے میں نہیں جاتی. آج کی لڑکی بڑھ جاتی ہے کہ میں نے اگر چپ کر گئی نا تو میں دب گئی, میں ان کے آگے جو ہے وہ دب جاؤں گی. اس لیے میں تمام لڑکیوں کو یہ میسج دیتی ہوں, اپنے جیسی بھی, اپنے سے آگے بھی پیچھے بھی, آنے والی چھوٹی بڑی تمام جتنی بھی ہیں, کہ آپ اس چیز کو فالو کریں کہ خاموش رہنا. تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ خاموشی بہترین ہتھیار ہے, خاموشی بہترین چیز ہے. آپ جب خاموش ہو جاتے ہیں تو اگلا بندے کے دل میں آپ کے لیے نرمی آ جاتی ہے, اور وہ اس لیول پہ, جس لیول پہ وہ آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اس سے اس کا لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہاں خاموش نہیں ہوتے, ہم تڑل تڑل کر کے جواب دیتے ہیں, اس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے. میں تمہیں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مجھے میرے کئی بہت قریبی دوست ہیں, میرے میاں, ان کو سم ٹائم ہوتا تھا کہ ہم کچھ بھی بول دیں, لڑنے, تم آگے سے خاموش ہو جاتی, بولتی نہیں, جواب نہیں دیتی. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میری خاموشی اس لیے کہ جب آپ ایک شخص اشتعال میں ہو, آپ جب آ کے بیٹھ کے بات کرتے تو بات بڑھتی ہے. جب ان کا غصہ ذرا دھیما پڑ جاتا ہے, پھر ان میں گلٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے تو اتنا کچھ کہا, یہ تو بولی نہیں. تو یہ پھر وہ خود آپ کے پاس آئے گا, وہ اپنی غلطی کا احساس بھی کرے گا, معذرت بھی. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ظلم نہیں سہ سکتے ہیں کسی کی, ہم نے کسی کا یہ ایسا نہیں ابیوزو لینگویج نہیں اختیار کرنی چاہیے, یہ لڑکوں کے لیے بھی ہے. کوئی آپ کو مارا پیٹ رہا ہے تو نہیں آپ برداشت کریں گے, ظاہر ہے, تو آپ اس کے لیے جو اپنا ڈیفینس کریں گے. بٹ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا, کپڑے نہیں دھوئے, برتن نہیں دھوئے, روٹی نہیں بنائی, مجھے پوچھا نہیں, میرے پاس آئے نہیں, بیٹھے نہیں, یہ چیزیں, اس پہ لڑائیاں نہ کریں. اور دوسرا نبیہ, میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کے پیرنٹس, آج میں ایک پولیٹیشین کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ وہ کیسی بیوی ہے, وہ کیسی دوست ہیں, وہ کیسی ماں ہے, وہ کیسی پولیٹیشین ہے. ان کے وہ تصویر کے وہ سارے رخ آج آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے سعدیہ سہیل رانا کے, جو وہ اپنی زندگی میں محسوس کرتی ہیں. کیونکہ ہر وقت پالیٹکس کے پروگرام کرنا اور پالیٹکس کی بات کرنا, کیا ہم لوگوں کو جانے نا کہ وہ کتنے اچھے اور صاف ستھرے لوگ ہیں اندر سے, کتنی پیاری پرسنالٹیز ہیں, اور وہ اپنے آپ کو کیسے مشکل حالات میں جو ہے وہ رکھتے ہیں. ہر بندے پہ مشکل حالات آتے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر میں پوری فیملی ڈیل کرتا ہے. تو آج ہم آپ کو سعدیہ سہیل رانا صاحبہ کے وہ رنگ دکھا رہے ہیں کہ جو وہ ریالٹی ہے. جی جسا میں نبیہ اپنی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. میں نے ابھی حال ہی میں اپنے والد صاحب کو کھویا, تو دنیا میں والدین سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. اچھا, ہم دنیا میں سب بھاگ دوڑتے رہتے ہیں, یہ بھی حاصل کر لیں, یہ بھی اچیو کر لیں. میں اللہ کو آ کے شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اس اہمیت کو ساری زندگی سمجھا کہ والدین ایک بہت بڑا نعمت ہوتے ہیں. میں نے اپنی مصروف ترین روٹین میں سے بھی اپنے والدین کے لیے ٹائم نکالا, اور ماں باپ کا حق تو خیر کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا, پھر بھی کوشش کی کہ اپنے پیرنٹس کی کیئر, توجہ, پیار, ان کی دعائیں لینے کی. آپ یقین مانیں, یہ آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے. آپ کے والدین وہ خالی خواہ شوہر کے ہوں یا بیوی کے ہوں, دونوں کے لیے ایکول رسپیکٹ ہونی چاہیے اور خدمت کریں. کیونکہ یہ وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں کہ جس کو زندگی میں والدین ملیں اور وہ جنت نہ حاصل کر سکے. تو بزرگوں کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, ان کو پاس بیٹھ کر دو محبت کے بول, آپ کا تھوڑا سا ٹائم, تھوڑی سی خدمت, یہ ان کے دل جیتنے کے لیے بہت ہوتا ہے اور دعائیں لینے کے لیے بہت. نہ ان بیچاروں کو کھانے کی جو ہے وہ ٹینشن, نہ ان کو جو ہے, ان کو بس ٹائم پر ایک روٹی سالن کے ساتھ دے دیں, رسپیکٹ سے, پیار سے, وہ بہت ہوتی ہے. اور ان کو بوجھ نہ سمجھے, انہیں بوجھ نہ کل آپ نے بھی اس عمر میں ہونا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں سوچیں اور میرے اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ نے یہ نہیں آپ سے باقی چیزیں, میں نے کیا پہنا, کیا اوڑا, میں کیسی تھی, میں نے جو حقوق العباد کیے, جو میرے والدین کا حق تھا, آگے وہ جانا ہے, ہاں وہ جانا ہے اوپر. اور خدا کے لیے یہ نامہ اعمال ساتھ لے کے جائیں نا تو زندگی آسان ہو جائے گی. آسان ہو جائے گی. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اپنی زندگی میں جس نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا نا وہ کامیاب ہے. بے شک. آج کل دیکھیں والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. دن جو ہے وہ آپ خبروں میں چیک کر لیں, نیوز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے, بیٹے نے ماں کو بدترین تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا, گولی مار دی, بولنے پہ کیا معاشرے میں کس قسم کی جو ہے وہ ایک لہر چل پڑی ہے جس میں ادب, احترام, تمیز نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. اس میں دیکھیں, اس میں سخت قسم کے قوانین بنانے کی اس وقت ضرورت ہے. دیکھیں ایک قانون جو ہے وہ آپ کی ہی گورنمنٹ میں بنا
اور اس میں جو ہے صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ والدین کے لیے انہوں نے جو قانون بنایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح گھر سے باہر نہیں نکال سکتا, بیٹا ہو یا کچھ بھی ہو, اور وہ جو ہے وہ بہو یا کوئی بھی ہوگا اس کو سزا بھی ملے گی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کمپلین رجسٹرڈ ہوگی. اب والدین اتنے پیارے معصوم لوگ کہ وہ تو اپنے بچے کی کمپلین بھی نہیں کرتے کہ وہ اتنے ان پہ تشدد ہو رہا ہے, ان پر جو ہے وہ اتنی ان کو جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے. بیسیکلی تشدد کیا ہوتا ہے؟ یہ تشدد تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دیں. ذہنی تشدد جو ہمارے ہر گھر میں ہو رہا ہے, ذہنی تشدد, یہ ذہنی تشدد جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس پر جو ہے وہ کوئی قانون, کوئی امپلیمنٹیشن ہو جہاں پر فزیکل جو ہے وہ جاتا ہے نا میڈیکل, کہ فزیکل میڈیکل جاتا ہے, وہاں مینٹلی میڈیکل جو ہے وہ اس کو اپروو کروا لیں. 100% ایگری کرتی ہوں, یہ چیز کروائیں, کیونکہ میں بحیثیت ماہر نفسیات یہ بات آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. ہم بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں, اگلا لڑکا جو آگے ہے وہ مار پیٹ یا نشے میں یا کسی اور چیز میں لت میں ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ ہی نہیں ہے اس کی, فزیکل ہیلتھ. ویسے میں نا آپ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے پر میں انشاءاللہ صبح ہی اس پہ قرارداد جمع کراتی ہوں تاکہ یہ قانون کا حصہ بنے. اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ, کیونکہ ہمیں بظاہر ایک شخص بہت نارمل, پڑھا لکھا, اچھی فیملی سے, لیکن وہ مینٹل کس قسم کی, میں نے ایسے کئی واقعات, کیونکہ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, واقعات میں نالج میں آئے ہیں, دیکھنے میں نارمل ہے وہ, ہاں اتنا نارمل, اور پبلکلی بھی وہ بہت اچھے. اب نور مقدم کا کیس دیکھ لیں, وہ جو لڑکا ہے وہ ایک کمپنی کا سی او ہے, ویل آف کمپنی سے ہے, لوگوں میں سے ہے, ہر چیز ہے, دوستوں میں بڑا فیمس ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی سائیکولوجیکل سچویشن کیا تھی, مینٹلی ال, یہ ایٹیٹیوڈ کا جو مینٹل النس میں ہے وہ, مینٹل ڈیزیز میں ہے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسی بیماری ہیں, ایسی بیماریاں ہیں سعدیہ صاحبہ کہ جو نظر نہیں آتی ہیں. انزائٹی کیا چیز ہے؟ آپ کا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانا شروع ہو جائے گا, پسینے آنے شروع ہو جائیں گے, آپ کو شیورنگ ہوگی, آپ کو پتا, آپ کہیں گے میرے دل گھبرا رہا ہے, میرا دل بیٹھ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, یا مجھے دل, وہ انزائٹی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دل میں کیا پروسیس ہے, انزائٹی کیا چیز ہے. ہمارے معاشرے میں آج تک ہم یہ اویئرنیس ہی نہیں قائم کر سکے. میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ میدے کے پیشنٹ ہیں, سٹمک کے جو ہے وہ ان کو پرابلم ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو چکر آتے رہتے ہیں 24 گھنٹے, ہمارا تو خون نہیں بنتا, پیلے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ معاملات کچھ اور ہیں اور وہ سمجھ کچھ اور رہے ہیں. یہ یہاں تک ڈائگنوسس غلط ہوتے ہیں. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے ڈائگنوسس غلط ہوتے ہیں, ان کو کسی اگر کوئی مینٹل ڈیزیز بھی ہوتی ہے تو وہ صحیح ڈائگنوسس نہیں ہوتا. اس وقت پاکستان میں 3 بیماریاں مینٹل ڈیزیز میں بہت اپ جا رہی ہیں جو میں آپ کو یہاں ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ایک انزائٹی, ڈپریشن تو آلریڈی ہر وقت جو ہے وہ ہوتا ہی ہے. ایک ہے بائیپولر ڈس آرڈر. بہت کیسز, جی انتہائی ریئر کیسز ہیں, اور ایسے کیسز ہیں جس میں بندہ بالکل نارمل ہے, پہچانا ہی نہیں جاتا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا نارمل ہے بندہ, اور یک دم وہ ایک ایسی جو سچویشن اس پر طاری ہو جائے گی کہ وہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دے گا, اپنے پورے گھر کو ڈسٹرب کر دے گا, خود اپنی زندگی کو ڈسٹرب کر دے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اداروں میں بیٹھے ہیں, ہر جو ہے وہ جگہوں پہ بیٹھے ہیں, لیکن آپ ان کو جو ہے وہ جا کے ہائی لائٹ نہیں کر سکتے جب تک ان کا مینٹل ٹیسٹ نہیں ہوگا. یہ تمام اداروں میں چیز کو آن کریں, یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے پروگرام کے تھرو. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں اویئرنیس نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں سارے پروگرام ہی اگر میں مینٹل ہیلتھ پہ کروں نا تو یہاں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ویسے نبیہ میرا آپ سے نا یہ ریکویسٹ ہے, آپ بہت اچھے پروگرام کرتی ہیں, سارے ایشوز پہ بات کریں, لیکن ویک میں ایک دن مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں. ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. ہمیں دیکھیں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ مینٹلی کوئی آپ کو لگتے ہیں کہ نارمل لوگ ہیں؟ نہیں, مینٹل ڈسیبلٹی ظاہر ہوتی ہے, مینٹل ڈیزیز کے مارے ہوئے لوگ ہیں, اور جس قسم کا انہوں نے بیہیویئرز ہیں یہ آپ کو شو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے جو ہے آگے چلیں. اور آئی تھنک میں اسمبلی کے فلور پہ یہ بات اٹھاتی ہوں, آپ میڈیا کا ٹول لیں, ہم دونوں مل کے یہ کام تو کریں. بالکل کوئی اچھا کام تو جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پینل سے ہو. لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. میں نے اپنے پروگرام میں جتنی بھی سجیشنز دی ہیں, ابھی میں نے پی ایچ اے کو بھی ایک سجیشن دی کہ تمام درختوں پر جو ہے وہ اللہ کے نام اور کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی آیات جو ہیں وہ پلیٹ کریں, تاکہ لوگ جب ان کو پڑھیں گے تو لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. یہ ایک نیکی کا کام ہے, آپ کو ثواب بھی ملے گا اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اور دوسری بات پھر مطلب ہر چیز کو مانا جاتا ہے. یہ ایک آپ لوگوں کی کوالٹی ہے, میں آن اینڈ آن آپ کے سامنے نہیں کہہ رہی, یہ میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بات آگے پہنچائی جاتی ہے اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن بس ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ آگے تک پہنچ جائے.
किसी के थ्रू जो है वो आगे तक पहुंच जाए पे, और मीडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, बिल्कुल, और आई थिंक कि आपकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और ये क्रेडिट जो है वो जाता है कोहिनूर टेलीविजन को कि हमने अपने प्रोग्राम से जितनी भी आवाज उठाई है आम आवाम के लिए, लोगों के लिए, हम उसमें कामयाब हुए हैं। एक बस और काम हमें करना है कि थोड़ा सा महंगाई के लिए जब हमें आवाज उठानी है, इंशाल्लाह भी वो इस चीज को जरूर हम कंट्रोल करने के लिए आपसे भी गुजारिश है, जो भी लोग हमारे पास आते हैं यहाँ पे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आवाम के लिए भी, अपने लिए भी, कि कुछ ना करें, सिर्फ जो खाने पीने की अशिया है ना उनको सस्ता होना चाहिए। बस असल में नबीहा 3 साल के हुकूमती दौर में 2 साल हमने बदतरीन पेंडेमिक के साथ गुजारा है। दुनिया की इकॉनमी मुंह के बल गिर गई है, बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों की। मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर के विजन की वजह से हम आज फिर भी कंपैरेटिवली इंडिया के या किसी और ममालिक के बहुत बेहतर है, लेकिन महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी बहुत काम करने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान का भी विजन है, ये सीएम पंजाब भी चाहते हैं, ताकि मैं समझती हूँ कि सारे सूबों के वज़राए आला यही चाहते होंगे कि महंगाई को कम किया जाए, लोगों को ईज़ जमहूरियत नाम ही जमहूर का है, हाँ। और जमहूर अवाम है। अगर हम अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो ये कौन सी जमहूरियत है? हमें अपना रोल अदा करना होगा। एक और चीज जो मैं आपके पैनल से उठाना चाहती हूँ वो ये है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के इदारे हों, उनमें जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, उनकी फैमिली को हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। हर पाकिस्तानी को नबीहा, हर पाकिस्तानी को दिसंबर तक पंजाब के पूरे डिस्ट्रिक्ट में और बाकी अजला में भी, सूबों में भी, हर पाकिस्तानी का आईडी कार्ड, वो चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक, हर उसका आईडी कार्ड, उसका हेल्थ कार्ड है, उसमें एवरी ईयर 11 लाख का अमाउंट आ रहा है, और उसमें टॉप के हम इससे 6 डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह जनूबी पंजाब के कर चुके हैं, उन्हें मिल चुके हैं। हर फैमिली के मेंबर को ये फैसिलिटी हासिल होगी, और आपके एरिया के टॉप हॉस्पिटल उसमें लिस्टेड हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ आपके उस कार्ड पे है जो आप लोगों ने दिया है, या ये आईडी कार्ड की बात अब आईडी कार्ड वो हेल्थ कार्ड जो है ना, वो नहीं, आपका आईडी कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड होगा। ओके। ताकि इससे के जो हेल्थ कार्ड यहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना है, आपके आईडी कार्ड में ही सारी चीजें, सारी तफसीलात मौजूद होंगे। ठीक है, मतलब आप वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके यूज करके जो वो कह सकते हैं कि भाई हमें ये फैसिलिटेट इस पे किया जाए। बिल्कुल ठीक है, आप ये बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोग्राम में कह रही हैं, बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ अवाम के लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप एक अपने आईडी कार्ड से किसी भी हॉस्पिटल में जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं। यही तो बातें, देखिए बुनियादी सहूलतें जब तक अवाम को नहीं मिलेंगी तब तक 10 साल भी बैठे रहें, 50 साल भी बैठे रहे, बुनियादी सहूलतों का फुकदान हो गया तो 2 साल भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं अवाम के लिए। बात सिर्फ इतनी है। अभी तो यहाँ सो के उठो तो सुबह कीमतें बढ़ी होती है, सैलरियां बढ़ती रही, कीमतें बढ़ जाती है, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम हुई है, डीजल की कीमत कम हुई है, ये भी थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। मैं कहती हूँ किसी तरह जल्दी से दोबारा से जो है वो मेरी जो है वो वजीर आजम साहब से दोबारा मुलाकात हो, एक दफा तो हो चुकी है, दोबारा मुलाकात हो तो मैं कोई रिक्वेस्ट करूँ दोबारा से जाके कि प्लीज इस पर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन वो खुद भी कहते हैं, नो डाउट, कि अक्सर उनकी बातों में खुद भी ये चीज़ नजर आती है कि वो इस चीज़ को देख रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं, इसको काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो हमें भी सब्र करना चाहिए, और हमारे मामलात भी जो है वो आगे जाके इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएंगे। तो बात ये है कि यहाँ पर जहाँ पे हमने ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात की, गुर्बत के हवाले से बात कर रहे हैं, जहाँ पे तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप अब नई प्लानिंग्स क्या हैं, डेवलपमेंट्स क्या हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए? देखिए, इसमें एहसास प्रोग्राम के अंडर बहुत ज़्यादा, एक तो हमने बात की ना नौकरियों की, हमने उससे भी बेहतर ऑप्शन दे दिया। हमने नौजवानों के लिए जो बिज़नेस उनको बिज़नेस की स्किल देने के लिए स्किल एजुकेशन पे अलग काम हो रहा है, हुनर पे अलग काम हो रहा है, और उनको जो बिज़नेस चलाने के लिए उनको जो कर्जे दिए जा रहे हैं उस पे अलग काम हो रहा है, घर बनाए जा रहे हैं अलग है, बेवाओं को फैसिलिटेशन की जा रही है, उनको जो है कि वो अपना काम शुरू करें उसके लिए हुकूमत उनको अलग पैसे दे रही है। बच्चों के लिए हम तालीम का जो है जुज़्व लाजमी करार एक निसाब दे रहे हैं, और वो जो एलिमेंट्री हमने कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री में, कि सुबह में अगर प्राइमरी है तो शाम में वो बाकी क्लास से, बजाय इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, वो नौमन फेल होगा ना राधा नाचेगी, वो हमने उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
بچوں کی جو انرولمنٹ ہے وہ 1000 ٹائم بڑھا دی, اور بچوں کے حقوق کے لیے ان کے لائف اسکل ایجوکیشن پہ پہلی بار بات ہو رہی ہے. ہم نے ایک نصاب پہ پہلی بار بات کی ہے, اپنی زبان پہ پہلی بار بات ہوئی ہے, اور امپلیمنٹیشن. اور باہمت جو ہمارے بوڑھے حضرات ہیں ان کا جو منتھلی, اور نہ صرف یہ, ہم ٹرانس کے لیے بھی الگ پناہ گاہیں, ہاسٹل سسٹم, کوٹا سسٹم, ان کے لیے الگ اسکول سسٹم, یہ کیونکہ ابھی تک معاشرے میں ان کی ایکسیپٹنس ویسی نہیں ہے, وہ کسی قسم کا مینٹلی وہ کسی اس کا ٹارچر کا وہ فیس نہ کریں اسٹارٹ میں, ورنہ میں اس سے سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں اور ہمیں علیحدہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں چیزوں کو تھوڑا آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے. لیکن کوئی ایسا شعبہ ہے زندگی, کوئی ایسا آپ کو سیکٹر آف لائف, کوئی ایسا ہم نے چھوڑا نہیں کہ جس کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کام نہ کیا ہو. صحیح ہے, اور اب مزید امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ نظر آئیں گی. اس کے علاوہ جو نیو پروجیکٹس بن رہے ہیں اس حوالے سے, جیسے یہ فلائی اوورز بنے اور انڈر پاسز اور اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھیں, ہم نے ایک تو پہلے بنتے تھے, پہلے بھی بنے, انفراسٹرکچر ضروری بھی ہوتا ہے, لیکن ایک بنتا تھا جیسے ہم نے اورنج ٹرین بنا دی جی, کروڑوں روپے کی, آپ اربوں روپے کی آپ سبسڈی پہ پھنس گئے, آپ اتنے وہ اس سے آدھی قیمت میں بھی پورا انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم بن سکتا تھا. دکھاوے کے کام ہوتے تھے آلریڈی, بالکل صحیح, بالکل. ہم نے دکھاوے کے کاموں کو مائنس کر کے, جو بوٹل نیک جہاں پہ ہوتی تھی, روڈز بوٹل نیک ہوتی تھی, کنجیشن ہوتی تھی, خاص طور پہ شمالی لاہور کو جو ٹوٹلی اگنور تھا, اس پہ فوکس کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ریکارڈ ٹائم میں پانی کے ریزروائرز بنائے ہیں. ہم نے پہلی بار 3 سال میں سطح, جو پانی کی سطح ہوتی ہے وہ نیچے نہیں گری, وہ اس پہ قائم رہی ہے جو موجودہ ہے. یہ ویری بگ اچیومنٹس. تو میرے خیال میں, اور اس طرح کا سلسلہ جاری رہے گا عمران خان صاحب کی ویژنری قیادت میں, 5 سال بعد ہم انشاءاللہ سرخرو ہو کے اس قوم کو منہ دکھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب بس بہت ساری چیزیں کچھ اس طرح کی بھی ہوئیں کہ جس نے عوام کو ایک دم سے گھبرا بھی دیا. ظاہر ہے کہ اتنی ایک دم سے مہنگائی ہو جائے تو معاملات جو ہے وہ کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ جو ہے بے روزگار بھی ہوئے, کووڈ آ گیا, اس حکومت کو چیلنجز کا بڑا سامنا رہا. کووڈ کو جو ہے وہ ڈیل کرنا اور اس کووڈ سے نمٹنا اتنا آسان نہیں تھا. آپ دیکھیں ویکسینیشن کے ٹرائلز اور ویکسینیشن بھی جو ہے وہ چل رہی ہے, اس حوالے سے بھی لوگوں میں اویئرنیس جو ہے وہ قائم کی گئی. فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کو ویکسین کی جا رہی ہے, ابھی تک ہو رہی ہے. اس کی آگے کچھ آپ کے پاس کوئی خبر ہو کہ مزید جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کی ٹیلی فون سم, پیٹرول پمپ, ٹریولنگ, ہر چیز منسوخ کر دی گئی کہ آپ ویکسین کرائیں گے, کیونکہ کچھ لوگ مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے پر تیار نہیں تھے کہ آپ ویکسین کرائیں گے تو یہ کام ہوگا. اور ویکسین اس پینڈیمک کو روکنے کی واحد صورت ہے فی الحال. تو اس لیے اس کو ویکسین کو جتنا فیسیلیٹیٹ 24/7 اویلیبلٹی رکھی گئی, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ, ڈرائیو ان ویکسین سینٹرز بنائے گئے. جس زبردست طریقے سے میں آپ کے ہیلتھ یونٹ نے کام کیا. وینٹیلیٹرز کی کمی ہمیشہ رہتی تھی, اب پاکستان نے خود اپنے وینٹیلیٹر بنانے شروع کر دیے. ہم نے اس پینڈیمک سے بڑا سیکھا ہے, بڑا لرن کیا ہے, اور اپنے ہیلتھ سسٹم کو بہت امپروو کیا ہے. تو ہمیں ایز اے ایک شہری, جو ہے ذمہ دار شہری, بھی اپنے فرائض نبیڑنے ہیں. ہمیں ویکسینیشن بھی کرانی ہے, ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہے ان کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے. کیونکہ کورونا کی چوتھی لہر سے ہم گزر رہے ہیں اس ٹائم. ہاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس سے بھی بہت ضروری ہے, گزر جائیں گے. بہت شکریہ سعدیہ سہیل رانا صاحبہ, آپ تشریف لائیں. ایک بہترین اچھی پولیٹیشین ہونے کے ناطے آپ ایک اچھی جو وہ بہترین پرسنالٹی بھی ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے ناظرین مجھے اجازت دیجیے. آج کے پروگرام میں میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ ڈسکس اس لیے کی کہ جب بھی کوئی ایسی پرسنالٹی میرے پروگرام میں آتے ہیں تو پھر باتوں باتوں میں جو ہے وہ ہم عوام کی بات بھی جو ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عام عوام کی اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچا دی جائے تاکہ کچھ امپلیمنٹیشن ہو. آج کے پروگرام میں جو میں نے کنکلوڈ کیا, جو میری کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آج سعدیہ سہیل رانا صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ جو ہے اس قرارداد کو بھی پیش کریں گی کہ جہاں فزیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر جاب لینے کے لیے, وہیں پہ مینٹل ہیلتھ ٹیسٹ بھی ضروری بنایا جائے گا تاکہ, اور اس کے لیے وہ کوشش کریں گی, اور میں بھی جہاں تک اس میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا سکی یا کوشش کر سکی ضرور کروں گی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئے صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.